बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्ला। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद बात करते हैं ज़ारा कत्ल के सियालकोट डस्का के हवाले से। बहुत ज़्यादा दोस्त, बहुत ज़्यादा बहन भाई जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ ज़ारा को भूले ना, ज़ारा को प्रमोट करते रहें, जस्टिस ऑफ ज़ारा का नारा लगाते रहें, क्योंकि अगर आपने ज़ारा के मुतल्लक वीडियो बनाना बंद कर दी तो ज़ारा को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो फिर आज मैं दोबारा ज़ारा के ऊपर लबकुशाई करने के लिए आपके सामने पेश हुआ हूँ कि ज़ारा की जो कत्ल, जो मर्डर हुआ था, उसके मुतल्लक थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं कि अब तक क्या मामलात हैं। जो 20 तारीख को अब्दुल्ला की ज़मानत होने जा रही थी, उसके हवाले से क्या लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही हैं। कदीर सऊदी अरब में बैठकर क्या कर रहा है, शबीर गुजरावाला में बैठा वो क्या सोच रहा है, वो क्या देख रहा है, और इसी तरह सुगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला और लाहौर से हायर किया हुआ नवीद उर्फ कसाई जो है वो जेल की सलाखों के पीछे अब क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये सारी बातें करने के लिए आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। तो दोस्तों, ज़ारा का कत्ल 10 नवंबर 2024 को हुआ। आज 23 तारीख है, फरवरी की 23 तारीख है। तो इस तरह तकरीबन 3.5 महीने इस मर्डर को हो गया है। तो 3.5 महीने में जो मूवमेंट आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो बताता हूं आपको कि अब तक की क्या प्रोग्रेस है, कहां कहां ये लोग टकरे मार रहे हैं, किन किन वकीलों से ये हेल्प ले रहे हैं, किन किन सियासतदानों के ये तलवे चाट रहे हैं कि किसी तरह हमारे मामलात को हल कर दिया जाए, हमारी ज़मानतें हो जाएं, हम इस केस से बरी हो जाएं। लेकिन क्या देख रहे हैं आप कि ऐसा होता आपको नज़र आ रहा है? भाई, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या ऐसा होता नज़र आ रहा है? नहीं ना, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जहां जहां लोगों ने ज़ारा के मुतल्लक ये सारी जो हम वीडियो बनाते हैं, किसी ने भी एक भी देख ली, उसे पता चल गया कि ज़ारा के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है, उसे किस तरह कत्ल करके, उसके जिस्म के टुकड़े करके, उन टुकड़ों को तेज़ाब, नीले थोथे और दूसरी अद्वियात के साथ धोया गया ताकि वो जल्दी एक्सपायर हो जाएं, वो जल्दी गल सड़ जाएं, उनके नामो निशान ख़त्म हो जाएं। फिर उनको प्लास्टिक के शापर में बंद करके, तोड़े में बंद करके उसको गंदे नाले में फेंक दिया। ये सारा कुछ करने के पीछे जो एक ही बात थी वो ये थी कि ज़ारा का नामो निशान ख़त्म किया जाए। ज़ारा की लाश अगर कभी बरामद हो भी जाए तो इतनी गल सड़ जाए कि उसकी शनाख्त ना हो सके, उसके कोई टेस्ट ना हो सके। लेकिन अल्लाह पाक भी तो है। वे इन कातलों की सोच को दूसरा रंग देने के लिए अल्लाह की ज़ात जो ऊपर बैठी हुई है वो किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करती। हाँ, तमाम दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ खुदारा वीडियो पूरी सुने। ये 5-10 मिनट सुनने से आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आपको इसका अजर भी मिलेगा। क्योंकि एक ऐसी बेसहारा लड़की जिसके ससुरालियों ने उसे कत्ल कर दिया, उसकी सकी खाला ने कत्ल कर दिया। अब उसका कोई है तो नहीं, उसका वालिद है या फिर अल्लाह है उसका, फिर या हम लोग हैं जो उसके मुतल्लक आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए आप लोग भी इस सवाबे का दायरान में हिस्सा लें, उसमें शामिल हो जाएं। ये सारे लोग एक काफिला की शक्ल में हैं जो चाहते हैं कि ज़ारा के कातलों को सजाए मौत हो, उनको उम्र कैद हो, उनको बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हों, ताकि तमाम वो लोग जो पूरी दुनिया से ज़ारा के मुतल्लक, उसके केस के मुतल्लक इंफॉर्मेशन हासिल करते रहे, उसकी वीडियो देखते रहे, ताकि उनको सुकून मिल सके। वो सुकून से ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर सकें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर लोगों ने ज़ारा के मुतल्लक इतनी आवाज़ें उठाई, इतनी मेहनत की, इतनी वीडियो बनाए, लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन दी, तो अल्लाह पाक ने भी इंसाफ कर दिया। उन कातलों को
ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ تو اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور اس کے متعلق ہمیں انفارمیشن دیتا رہے کریں، مشورے دیتے رہے کریں، کہ بتایا کریں کہ یار یہ بات اس طرح کر کے یہ مطلب بتائیں، تو تاکہ مزید لوگوں تک اس کی جو ہے رسائی ہو سکے، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ زارا کا مرڈر کیوں ہوا، اس کے پیچھے حقائق کیا تھے، وجوہات کیا تھی، معاملات کیا تھے۔ وہ تو ایک انتہائی شریف النفس بچی تھی، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس کا تو قصور یہی تھا نا کہ اس نے اپنی ساس کو کسی ایک ایسے لڑکا جو قتل میں بھی شامل ہے، ندیم عرف سونی کے ساتھ جو اس کے مراسم تھے، اس نے اس حالت میں ان کو دیکھ لیا، جس کی سزا اسے یہ ملی کہ اس کی زبان بند کر دی گئی، اس کے جسم سے اس کی روح کو کھینچ لیا گیا، اسے ٹکڑے کر دیے گئے اور اسے گندے نالے میں پھینک دیا گیا۔ تو دوستو، اس طرح کے ظلم جب تک معاشرے میں ہوتے رہیں گے، ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، چاہے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ لیکن اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں حوصلہ افزائی ہوگی، آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، آپ کمنٹس کریں گے، ہمیں حوصلہ افزائی ہوگی، آپ ہماری پوری ویڈیو دیکھیں گے، ہمیں حوصلہ افزائی ہوگی کہ یار ہم اس پہ مزید جو ہے ویڈیو بنائیں، مزید تحقیقات کریں، مزید انفارمیشن حاصل کر کے آپ لوگوں تک جو ہے وہ فارورڈ کر سکیں، آپ لوگ سنیں، آپ لوگ دیکھیں، تو آپ کو ذہنی سکون ہو، آپ کو پتہ چلے کہ یار جو بندہ دنیا میں کسی کے ساتھ ناجائز کرتا ہے، اللہ پاک اسے سزا ضرور دیتا ہے۔ تو یہ اسی بات کو کرنے کے لیے تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو ساری باتیں تو تقریباً آپ لوگوں کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ زارا کو اس کی ساس، اس کی جو نند تھی اس کی بڑی یاسمین، اور یاسمین کا بیٹا عبداللہ، اور لاہور سے ہائر کیا ہوا ندیم عرف سونی، یہ وہ لڑکا ہے جس کے یاسمین کے ساتھ بھی تعلق تھے، اس کی ساس سغرا کے ساتھ بھی تعلق تھے، یہ ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ بس یہی ایک چکر چلا کہ ان کو برہنہ حالت میں دیکھنے کے بعد اس کا جو انتقام لیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا، اور اس کا بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کچھ چیزیں جو ہیں جو حقائق سے پردہ اٹھائیں تو شاید یہ لمبی بات چلی جائے کہ جب زارا سعودی عرب سے واپس آتی ہے، 10-12 دن اپنے باپ کے گھر رہتی ہے، تو پھر قدیر کا جو فون آتا ہے، ذرا اس بات پہ غور کریے گا، مجھے بتائیے گا کہ یار کیا اس بات میں کوئی راز نہیں چھپا ہوا کہ قدیر نے اسپیشل زارا سے کہا کہ زارا فوری طور پہ گھر پہنچ جاؤ، اور ایک بات یاد رکھو کہ آپ کے پاس جتنا زیور ہے، جتنے ریال آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جتنی کرنسی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اور وہ فائلیں جو اس نے قیمتی پلاٹوں کی لی ہوئی تھی، اسے اسپیشل کہا گیا کہ وہ فائلیں جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، آپ کے باپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، وہ ساری بھی لے کے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس بات سے کچھ مجھے اس میں دال میں کالا لگتا ہے کہ یار اس بات میں کچھ حکمت ضرور ہے، کہیں نہ کہیں قدیر کا بھی کوئی اس میں ہاتھ ضرور ہے کہ قدیر نے یہ ساری چیزیں اپنے گھر منگوا لیں۔ اسے پتہ چل گیا کہ جب یہ چیزیں گھر پہنچ جائیں گی، پھر اسے اپنے راستے سے ہٹا دیں گے تو ہمیں چیزیں بھی مل جائیں گی، پیسے بھی مل جائیں گے، ریال کرنسی جو بھی اس کے پاس ہے وہ بھی سارا گھر آ جائے گا، اور پھر اسے قتل کر دیں تاکہ اس کو راستے سے ہٹا دیں۔ ہو سکتا ہے اس کا دل اس سے بھر گیا ہو، کوئی اور لڑکی اسے پسند آ گئی ہو۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، پہلی عورت جو آپ کی شادی میں ہوتی ہے، بیاہ میں ہوتی ہے، آپ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے چھوٹے اختلافات کے بعد، عام ہمارے معاشرے کی یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، دوسری طرف منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اور عورت اسے پسند آ گئی ہو، جس کی بنا پر اس نے اپنی ماں اور بہن سے یہ مشورہ کرنے کے بعد اس کو اپنے راستے سے ہٹایا ہو۔ تو یہ بات بھی ہماری فورس کو، ہماری پولیس کو، ہمارے اداروں کو دیکھنی چاہیے کہ یار اس بندے کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی تعلق تو نہیں ہے اس کیس کے ساتھ۔ دوسری طرف یاسمین کی بہن جو صبا ہے، یہ صبا بھی کہیں نہ کہیں اس کیس میں ملوث تھی، کیونکہ جب یہ قتل ہوئی، زارا جب قتل ہوتی ہے، یہ صبا کی لوکیشن بھی اسی گھر کی ہے، تو پھر یہ یار قتل میں کیوں شامل نہیں ہے؟ اس کو بھی اٹھایا گیا، پولیس لے گئی، لیکن اللہ جانتا ہے وہ کون سا غیبی جو مطلب
نسخہ ہے جو آزمایا گیا، جس کی بنا پر پولیس نے اسے بری الزمہ قرار دے دیا، اس کو کیس سے علیحدہ کر دیا، کہا گیا کہ جی اس کے اور اس کے بیٹے کے کامران کے کوئی جو ہیں اس کیس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ میرے چاہنے والے، میرے ویڈیو دیکھنے والے یا دوسرے وہ دوست جو اب تک ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے متعلق، ان کی انفارمیشن جو لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق کہ صبا کا بھی کہیں نہ کہیں اس کیس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، اس کو اتنی جلدی کیس سے جو ہے علیحدہ نہیں کر دینا چاہیے تھا، اس کو بری نہیں کر دینا چاہیے تھا، اس کو ریلیف نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن شاید یہ کوئی پیسے کی چمک ہے جس کی بنا پر وہ بری ہو کے، وہ رہا ہو کے، کیس سے علیحدہ ہو کے وہ اپنے گاؤں واپس آتی ہے، ڈھول دھمکے کے ساتھ جشن مناتی ہے، اور پھر لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے، لوگوں کو ڈراتی دھمکاتی ہے کہ خبردار ہمارے سامنے ہماری کوئی بات کی، کسی کے کہنے پہ کسی کو انٹرویو دیا یا کوئی ایسی بات بتائی ہمارے خلاف، تو آپ لوگوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، ہم نے بھی ادھر رہنا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کی زبانوں کو اس نے بند کروا دیا۔ ورنہ وہ لوگ جو اس علاقے کے تھے، اس محلے کے تھے، اس گاؤں کے تھے، یار وہ لوگ تو بڑھ چڑھ کر ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، وہ آگے بڑھ کے انٹرویو دیتے تھے اینکرز کو۔ ہماری صحافی برادری جو ہے جب بھی ان کے پاس گئی تو انہوں نے خوب اچھے طریقے سے ان سے کوآپریٹ کیا، اس کے حقائق بتائے، ان کی انفارمیشن دی، ان کو بتایا کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں، ان کا کردار ایسا ہے، یہ بد کردار لوگ ہیں، انہوں نے پہلے بھی، یہ سغرا نے اپنی ایک بیٹی کو اس طرح قتل کیا، اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ دار، گلی میں رہنے والے ایک لڑکے سے، اور اسے بھی اس نے اسی طرح گھر بلا کے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی ایک مہمان ان کے گھر آیا تھا، اس کو بھی اس نے اسی طرح قتل کر دیا تھا، اور اس سے پہلے اپنے میاں کو بھی اس نے زہر دے کے مارا تھا۔ یہ سارے حقائق جو ہیں، یہ اس کی اتنی بڑی حوصلہ افزائی تھی کہ پہلے جو آدمی 3 مرڈر کر چکا ہو اس کا حوصلے بلند ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے کسائی ایک جانور ذبح کرتا ہے، اس کی آنکھوں کے آگے خون آ جاتا ہے، پھر اسے چاہے 100 کا جانور ذبح کرنے پڑے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہ سغرا کے ساتھ تھا۔ سغرا نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی تو میں نے قتل کیے ہیں، مرڈر کیے ہیں، میرا کیا کس نے بگاڑ لیا ہے، اب یہ بھی کروں گی، یہ بھی ختم ہو جائے گا، رفع دفع ہو جائے گا، پیسے ہمارے پاس وافر ہیں۔ پیسے کے زور پہ اس نے سوچا ہوگا، خواب دیکھا ہوگا، کوئی بات نہیں، یہ پیسے فلاں کو دوں گی، یہ فلاں کو دوں گی، یہ پیسے دے کے میں پھر بری الزمہ ہو جاؤں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسے بھی اپنے راہ سے ہٹا دیتی ہوں۔ کیونکہ یہ وہ بچی تھی، جب اس کی شادی قدیر کے ساتھ ہوئی تو قدیر چونکہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا، آپس میں بچوں کی پیار محبت اور جو ایک حسن سلوک ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں جیسے فطری عمل ہے وہ بڑھتا گیا۔ وہ اسے باہر لے جانا چاہتا تھا، ماں اس میں مخالفت کرتی تھی کہ نہیں، اسے باہر نہیں لے کے جانا، لیکن وہ ضد ہو کے اسے سعودی عرب لے گیا، اپنے پاس رکھا۔ اللہ پاک نے شافع جو ان کا بیٹا ہے 2.5 سال کا، اللہ پاک نے وہ عطا کیا۔ اب دوبارہ سے جب اسے سعودی عرب سے یہ پاکستان آئی تو یہ 2-3 ماہ کی حاملہ تھی، جو ٹیسٹ رپورٹوں میں شاید یہ کنفرم نہیں ہو سکا، کیونکہ اس نے خود اپنی خالہ جس کا نام بانو بتایا جاتا ہے اس کو بتایا تھا۔ اب بانو جو اس کی خالہ ہے وہ بتاتی ہے کہ مجھے خود اس نے بتایا تھا کہ خالہ میں امید سے ہوں، میں 2-2.5 مہینے سے اللہ پاک نے میرے اوپر مہربانی کی ہے۔ تو یار یہ عورتیں اپنے طور پہ تو ایسی باتیں نہیں کرتی نا، کوئی اللہ پاک نے اسے آس امید لگائی ہوگی پھر ہی اس نے اس طرح کی بات کی ہوگی۔ تو دیکھیں یہ ڈبل قتل ہے جو اس وقت سغرا نے کیا ہے۔ تو سغرا کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ یار میرے گھر کے جو معاملات ہیں، میری جو انکم ہے، مطلب وہ شادی حال ہے ان کا، وہاں سے کچھ انکم آتی تھی، جو سعودی عرب میں ان کا الیکٹرک سٹور ہے وہاں سے جو انکم آتی تھی۔ اب سغرا چونکہ گھر میں ظاہر ہے اس کا گھر تھا، اس کے میاں کا سارا معاملات تھا، تو جب وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا تو یہ حکمران بن گئی۔ یہ جب حکمران بن جاتی ہے تو تمام کی تمام انکم جو اس گھر میں آتی تھی وہ ساری کی ساری سغرا کی ہتھیلی پہ آتی تھی، سغرا اسے اپنی مرضی سے استعمال کرتی تھی۔ اور جب زارا آ گئی، زارا کی شادی قدیر سے ہو گئی،
تو پہلے ہی قدیر اپنے کاروبار کو سمیٹ چکا تھا، کنٹرول کر چکا تھا۔ اب جب زارا آتی ہے تو وہ جو شادی حال کی انکم کرائے کی مد میں یا دوسرے تیسرے مد میں آتی تھی، وہ ساری کی ساری زارا کے پاس آنا شروع ہو گئی، زارا کے اکاؤنٹ پہ آنا شروع ہو گئی، اور ماں کو اس نے خرچے پہ لگا دیا۔ وہ سارے 60-70 ہزار روپیہ ماہانہ اپنی ماں کو دیتا تھا جو خرچے کی مد میں تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جو اسے چبھتی تھی یہ بات کہ یہ میرے حق پہ ڈاکہ پڑ گیا ہے، یہ زارا کے آنے سے میرے جو معاملات ہیں وہ رک گئے ہیں، میری جو بادشاہت تھی، میری چدراہٹ تھی، جو میری حکمرانی تھی جو وہ رک گئی ہے، وہ کہیں نہ کہیں بریک کر گئی ہے، اور یہ ساری کی ساری حکمرانی وہ ساری کی ساری زارا کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے، کیونکہ قدیر زارا پہ زیادہ توجہ دینا شروع ہو گیا تھا، اس سے زیادہ محبت کرنا شروع ہو گیا تھا، اسی کو فون کرتا تھا، اسی سے معاملات ڈسکس کرتا تھا، اور جب ماں سے بات کرنی ہوتی تھی تو زارا کو ہی کہتا تھا کہ ماں سے بات کروا دو۔ اب زارا کے ساتھ وہ 2 گھنٹے بات کرتا ہے، ماں کے ساتھ 5 منٹ بات کرتا ہے، تو سغرا کو یہ بڑے چبھتی تھی بات کہ یہ کیا بات ہوئی، بیٹا میرا ہے اور یہ 2 گھنٹے یہ بات کرتی ہے، میرے ساتھ 5 منٹ بات کرتا ہے، حال حول پوچھتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ماں زارا کو فون دیں۔ تو یہ بھی بات تھی جو زارا کے قتل کی وجہ بنی کہ سغرا کو چبھتی تھی یہ باتیں کہ میرے ساتھ کیوں نہیں یہ بات کرتا، پہلے تو میرے ساتھ ہی بات کرتا تھا۔ ظاہر ہے جب شادی نہیں ہوتی تو بیٹے ماں سے ہی پیار محبت کی ساری باتیں کرتے ہیں، اسی سے ساری ڈسکس کرنی ہوتی ہے، اپنے صلاح مشورے بھی اسی سے کرتے تھے، اور جب اس کی شادی ہو گئی اللہ پاک نے اسے پارٹنر عطا کر دیا تو پھر ظاہر ہے اس نے اپنی بیوی سے ہی باتیں کرنی تھی، تو یہ بھی بات بہت چبھتی تھی۔ اب آتا ہوں اصل بات کی طرف، تو یہ جو 20 تاریخ گزری ہے، 20 فروری کو عبداللہ کی ضمانت کے لیے، پہلے تو ان کی اپنی جو ضمانتیں تھیں وہ خارج ہوئی تھیں، یہ کچھ دن پہلے کو 7 تاریخ کی بات ہے، اس کے بعد دوبارہ سے 20 تاریخ پڑی تھی عبداللہ کی ضمانت پہ۔ اب عبداللہ کی ضمانت کی جو تاریخ گزری ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ عدالت نے انہیں وہ جو ہوتی ہے جھنڈی دکھا دی ہے، ریڈ جھنڈی دکھا دی ہے کہ بھئی بریک ہے، کوئی ضمانت کسی کی نہیں ہوگی، آپ کو سیدھی سیدھی سزائے موت ہوگی، عمر قید ہوگی، اور بامشقت جو ہے وہ سزائیں آپ کو بھگتنا پڑیں گی، اس کی ضمانت خارج ہو گئی ہے۔ تو یہ ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ گیا ہے، کیوں کہ وہ اٹلی میں بیٹھا ہوا عبداللہ کا باپ، یاسمین کا میاں تنویر، جو اس وقت کروڑوں روپے کی بولیاں لگا رہا تھا، وکیلوں کے بڑے بڑے جو گروپ ہیں ان کو اس نے ہائر کیا ہوا تھا، اس کی سب سے بڑی کوشش اس وقت یہ تھی کہ میں اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کیس سے علیحدہ کروا لوں۔ پہلے بھی اس نے جعلی کاغذات بنا کر عبداللہ کی عمر کو چھوٹا ظاہر کیا گیا، کوشش کی کہ اس کو دوسری کسی جیل میں، بچوں والی جیل میں بھیج دیا جائے، وہ اس میں بھی ناکام رہا، اور اب اس کی جب ضمانت پہلے بھی 7 تاریخ کو خارج ہوئی، اب 20 تاریخ کی ضمانت پہ ڈیٹ پہ اسے بہت امید تھی کہ بچے کی ضمانت ہو جائے گی، اس کا ذہن یہی تھا کہ اس کی ضمانت ہو جائے، میں اسے فوری طور پہ اٹلی بلا لوں، اپنے پاس بلا لوں، تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ خراب نہ ہو، اس کے اوپر قتل کا جو الزام آیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اب کیا ہوا، جب جج نے ضمانت لینے سے انکار کیا تو ان کے وہ سارے ارمان مٹی میں مل گئے، ان کے اوپر خاک پڑ گئی، ان کے سارے ارمان جو ہیں وہ جل کر راکھ ہو گئے، وہ دیکھتے رہ گئے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اس بچے کی تو ضمانت جو ہمیں بڑی امید تھی۔ اور اینکر بھائی بھی، دوسرے یوٹیوبر بھی، ہر بندے کے ذہن میں یہ تھا، ہر بندہ یہ بات کر رہا تھا، میں بھی یہ بات کر رہا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ بات نہیں کر رہا تھا، میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں عبداللہ کو ریلیف مل جائے گا اور اس کو ضمانت اس کی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا قصور جو ہے، جو ابھی تک ان کی تحقیقات ہوئی ہے کیس کی، اس میں یہی آتا ہے جس میں عبداللہ نے کہا تھا کہ جی میری نانی نے مجھے فون کر کے بلایا اور مجھے کہا کہ یہ کچرے کے 2 توڑے ہیں، ان کو کہیں پھینک کے آنا ہے، تو میرا قصور تو یہی ہے کہ وہ توڑے اٹھا کے موٹر سائیکل پہ رکھے، نانو میرے پیچھے بیٹھی اور میں نے موٹر سائیکل چلائی اور ہم اسے
گندے نالے میں پھینک کے آگے، اس کے علاوہ مجھے کوئی پتہ نہیں انہوں نے قتل کیا ہے نہیں کیا، ان توڑوں میں کیا ہے کیا نہیں، مجھے اس چیز کا کوئی پتہ نہیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ بات سامنے آتی تھی، ذہن میں آتی تھی، تو ہماری صحافت جو ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہم غور کرتے ہیں کہ یار اگر اس طرح کی بات ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ریلیف مل جائے، اس کو کیس سے علیحدہ کر دیا جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے بہت آگے بڑھ کے عبداللہ کا کوئی رول ہو اس قتل میں، جس کی بنا پر اسے ضمانت نہیں مل گئی۔ تو یہ سارے معاملات اب تک جو ہیں وہ میں نے سارے آپ کو شیئر کر دی ہیں۔ جیسے ہی کوئی نئی انفارمیشن آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اب میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ زارا کے قاتلوں کو جب تک سزا نہیں ہوتی، یار اس کے اوپر ویڈیو بناتا رہوں گا، اس کا ساتھ دیتا رہوں گا، جسٹس آف زہرا کا جو نعرہ ہے وہ لگتا رہے گا، اور تمام وہ لوگ جو اس حق میں ہیں کہ یار زارا کے قاتلوں کو سزا ہونی چاہیے، پلیز ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پورا دیکھا کریں، لائک ضرور کیا کریں، شیئر ضرور کیا کریں، اور دوسری بات مشورے ضرور دیا کریں، بتایا کریں کہ یار ان کو کیا سزا ہونی چاہیے۔ اپنی جو رائے ہے وہ اس کا اظہار ضرور کرتے رہا کریں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں حوصلہ ہوتا ہے، ہمارا دل بڑھتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یار اس پہ مزید ویڈیو بنائے، عوام دیکھنا چاہتی ہے۔ جب عوام دیکھنا چاہتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کس کو روکنے والے؟ تو جب تک آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم انشاءاللہ تعالی زہرا کا جو کیس ہیں وہ لڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور بات پہ ویڈیو بنائیں گے، تو اجازت کا طلبگار